last 2 years, violent attacks against the Christian community in India have risen sharply. Such attacks have ranged from discrimination and insults to destruction of places of worship and sometimes even murder. The community represents only 2% of India's 1.3 billion population, and with Hindu fundamentalism on the rise, their situation is worsening. In early March, a group of men stormed the institution claiming the property belonged to them. They did not hesitate to attack the sisters. They literally pushed us back. They came to hit us. They abused and insulted us. We became very scared as soon as they arrived. The attackers then illegally erected a wall in the courtyard of the hospital that was built 45 years ago. They removed all the CCTVs around here. The 4 CCTVs were there. And first they removed all. We are threatened and we don't get justice here. Police is not helping. The administration was silent about it. We went to we knocked at different doors of this administration, collector, commissioner, but we did not get the timely help. Prime Minister Modi's Bharatiya Janata Party reigns supreme in Madhya Pradesh, where it has been in power for the last 12 years. Here, the ideology of the Hindu right wing is deeply rooted, and many now see the Christian minority as a threat. In India, calls on the government to speak up more after a spate of cases of incitement to hatred. The latest, cyber unit police in Mumbai detaining a man and a woman alleged to be involved in the offering for sale of prominent Muslim women. This on a fake online auction website. Photographs of more than 100 prominent Indian Muslim women, including journalists, activists, film stars, and artists, displayed last weekend without permission. A fake auction. The website, taken down within 24 hours, was hosted on GitHub. That's a San Francisco-based coding platform. Well, for more on this story, we can speak to Subir Sinha, who teaches at SOAS, the University of London School of Oriental and African Studies. Thank you for speaking with us here on France 24. Your reaction to this story? It's just a kind of a sickening regularity with which, this kind of thing has been going on now for several months. And one really feels for the women who have been targeted. But this kind of sort of targeted, communally charged and, kind of harassment, misogyny, if you want to call it that, has just been rampant for the past few years. And of course, with the proliferation of social media, there are so many platforms on which this kind of thing has been going on with relative impunity. And one really wonders not only at the authorities in the country, and in fact, we've just seen arrests made by the Bombay police, which is not in the control of the ruling party nationwide, which people have been very slow in terms of bringing the people who are doing this to book. So if you look at Delhi police, they are still, looking at who was responsible for the previous episode, and then today we have seen arrests made by the Bombay police. So, I mean, I find this to be almost a routinized element of India's sort of quote unquote militantly right-wing politics at the moment, where the humiliation of Muslims in general, but increasingly of Muslim women, seems to have become a very sort of part of the political landscape. Yeah, and like you say, there's this mix between incitement to hatred and then the fueling of it over social media. In the northern Uttarakhand state, police last week opened a probe after outrage over videos posted to social media from a religious gathering. This was in the northern city of Haridwar. Speakers there calling for ethnic cleansing of Muslims, basically making allusions like it could be like in neighboring Myanmar. NCNTV में सैमसन जावेद और मेरी साथी मेज़बान एस्टर डैनियल सरफराज की जानिब से तमाम नाज़रीन और तमाम मेहमानों को खुशामदीद। आज की ख़ुसूसी गुफ्तगू में हम इंतहाई फ़िक्रअंगेज़ सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। ये सूरत हाल सदियों से जारी है। आज भी जिन ममालिक में अक्सरियत और अक़लियत का सवाल उठता है, वहाँ फोबिया, जेनोसाइड,
نسل پرستی ہونے کی وجہ سے اقلیتوں کی زندگیاں اجیرن بنا دی گئی ہیں۔ برے صغیر پاک و ہند میں ذات پات اور نسل پرستی امتیاز عروج پر ہے، اور آج جبکہ ہندوستان پاکستان دو الگ الگ آزاد ملک ہیں، مگر یہ ظلم و جبر کی المناک صورتحال ابھی تک بہتر نہیں ہو سکی، بلکہ 2020 میں اس میں مزید اضافہ دیکھنے کو آیا۔ اب ہندوستان اساس ممالک کی فہرست میں شامل ہے جو اقلیتوں پر ظلم و جبر کرنے والے ممالک میں 32ویں نمبر پر آیا ہے، جہاں مسلمان، مسیحی، سکھ اور چھوٹی ذاتیں اس کا شکار ہیں۔ مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک کو جائز قرار دیا جاتا ہے، اور ہندوستان کے آئین اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی قانون دونوں کی واضح خلاف ورزی ہے۔ لائبریری آف کانگریس کی 1918 کی بریفنگ کے مطابق ہندوستان کی 29 ریاستوں میں سے 8 مذہب کی آزادی کے قانون میں، جنہیں اکثر تبدیلی مخالف قوانین کہا جاتا ہے، جو مذہبی تبدیلیوں کو منظم کرتے ہیں۔ ان قوانین کو خاص طور پر مسیحی گروہوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ اس سے مسلمان بھی سیف نہیں۔ یہاں میری مراد ہے اقلیتوں کے بھی۔ تاہم یہ اطلاع ہے کہ ان قوانین کے تحت بہت کم گرفتاریاں ہوئی ہیں اور ان پر مقدمہ چلایا گیا ہے۔ آئے روز مذہب کے نام پر قتل و غارت، عبادت گاہوں اور مقدس کتب کی بے حرمتی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی مہذب اسکالر اور اہم شخصیات موجود ہیں۔ واضح رہے کہ آج ہم قائد اعظم کے پاکستان پر بھی بات کریں گے۔ میں انتہائی مشکور ہوں پروفیسر ڈاکٹر اکبر احمد صاحب کا، اور اسی کے ساتھ جیم شیرا صاحب کا بھی انتہائی مشکور ہوں۔ میں اپنی ساتھی میزبان محترمہ ایسٹر ڈینیل، جو انگلش اور ہسٹری کی سینٹ پیٹ کالج میں لیکچرر بھی ہیں، تو ایسٹر ڈینیل صاحبہ اس کی باقاعدہ آج گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ جی ایسٹر ڈینیل صاحبہ۔ تھینک یو سو مچ سمسن صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں اپنی طرف سے اور انسین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی طرف سے اپنے تمام ناظرین کو جو ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ بہت معزز اور ہائی پروفائلڈ اینڈ آؤٹ اسٹینڈنگ پرسنالٹیز موجود ہیں۔ اس سے پہلے میں پروگرام کا ٹاپک بتانا چاہ رہی ہوں۔ ٹاپک ہے انڈیا میں ظلم و جبر کا شکار اقلیتیں اور قائد اعظم کا پاکستان، oppressed minorities in India and قائد اعظم's Pakistan. So today, as I told you before, that today we have with us two of the most outstanding scholars and high-profile personalities as our guests. So let me introduce them. Our first guest is Professor Akbar Salahuddin Ahmed. He's a Pakistani-American academic, author, poet, playwright, filmmaker, and former diplomat. He currently holds the Ibn Khaldun Chair of Islamic Studies and is Professor of International Relations at the American University in Washington, D.C. Immediately, he taught at Princeton University and served as a visiting professor at the Institute for Advanced Study in Princeton. He also taught at Harvard University and was a visiting scholar at the Department of Anthropology. Mr. Ahmed was the first chair of Middle East and Islamic Studies at the U.S. Naval Academy, Annapolis, and non-resident senior fellow at the Brookings Institute. In 2004, Mr. Ahmed was named District of Columbia Professor of the Year by the Carney Foundation for the Advancement of Teaching and the Council for Advancement and Support of Education. A former Pakistani High Commissioner to the UK and Ireland
Mr. Ahmed was a member of the Civil Service of Pakistan and served as political agent in South Waziristan Agency and commissioner in Balochistan. He also served as the Akbar Fellow, Chair of Pakistan Studies at the University of Cambridge. An anthropologist and scholar of Islam, he completed his MA at Cambridge University and received his PhD from the School of Oriental and African Studies in London, who has been called the world's leading authority on contemporary Islam by the BBC. Mr. Ahmed received the Tamgha-e-Imtiaz Medal of Excellence and Sitara-e-Imtiaz Star of Excellence from the Pakistani government for academic distinction, and the Sir Percy Sipes Memorial Medal by the Royal Society for Asian Affairs in London. He was also awarded the inaugural Purpose Prize in 2006 alongside Julia Pierre Pearl, and is frequently named in the annual book The Muslim 500, the world's 500 most influential Muslims. Our next guest is Mr. James Shera. James Shera, MBA, was educated at former Christian College, University of the Punjab, and the Catholic University of Louvain. He is currently Director of Intercultural Education for Warwickshire, a senior Labour councillor, and the leader of the Labour group, and was Mayor of Rugby and presently Chair of Resource and Corporate Governance Panel. Mr. Shera is also the Executive Director and the Vice Chair of the Warwickshire Primary Care Trust. Mr. James Shera is past Chair of Warwickshire Health Authority and the Vice Chair of West Midlands South Strategic Health Authority. He also was Chair of Rugby Race Equality Council and is now Director of Warwickshire Race Equality Partnership and is General Income Tax Commissioner for Rugby. He was also board member for Oxford Centre for Mission Studies and was also the past chair and founder of the Rugby Myton Hospice and was national trustee of Bernardo's Children's Charity and chair of its audit committee. Mr. James Shera is a past chair of the St. Andrews Ben and Northlands Primary School governing body in Rugby and has also served nationally as a member of the Parole Board and Ofsol. Mr. James Shera is also a governor of Warwickshire College and Coventry University. In 1992, Mr. James Shera was awarded the Star of Pakistan, highest civil award by the President of Pakistan for services to community relations and interfaith in Britain. We feel incredibly privileged to have both of you with us, Mr. Akbar and Mr. Shera. My first question would be with Mr. Akbar. जी सर, अस्सलाम वालेकुम, और आपसे पहला सवाल मैं करना चाहती हूँ कायदे आज़म के पाकिस्तान के बारे में। कायदे आज़म किस किस्म की फ्लाई स्टेट चाहते थे और उनका नजरिया क्या था जब वो पाकिस्तान को जब उन्होंने पाकिस्तान को सोचा क्रिएट करने के बारे में, मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क के बारे में सोचा? what was his opinion, what was his views about the welfare state? और अब अगर हम उन नजरियात को सही तरीके से फॉलो अप नहीं कर पा रहे तो उसकी क्या वजूहात हैं, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा प्लीज। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आपका, सैमसन भाई का, आपके नेटवर्क का, न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी डॉक्टर जेम्स शेरा, हु इज लाइक माय ब्रदर, माय मेंटोर एंड माय गुरु, and I'm honored to be on the program with him. मैं आप सबका शुक्र अदा करता हूँ because ये जो आपने प्रोग्राम किया है, ये सवाल उठाए, बहुत ही अहम सवाल है मेरे लिए personally, as a Pakistani scholar and as a Pakistani activist who understands कि एक माशरे में, और ये जो दौर हमारा गुजर रहा है हिस्ट्री में, we are going through a period of history जहाँ minorities हर जगह, whether minorities in the West or the East, they are under immense pressure. उनको अपने rights नहीं मिलते, they're demonized, they're humiliated, culturally they're humiliated. In certain places, they are victims of genocide. Minorities के लिए बहुत सख्त दौर है. And इसका, ये आपने सवाल पूछा, is related to the position of the minorities. और इसका जवाब is in the vision of कायदे आज़म. ये बड़ा important point है मेरा. आप इस पे सोचें. इसलिए Dr. James Shera and myself, we spent decades, मेरी दोस्ती James Shera के साथ before
4 decades کی دوستی ہے. اس میں سے کم از کم 2 decades بھی spent on creating the Jinnah Quartet, جس میں ہم نے ایک فلم بنائی قائد اعظم پہ, ایک ڈاکیومنٹری بنائی, ایک ایکیڈیمک کتاب لکھی اور ایک گرافک ناول. اس میں یہ سوال کا جواب ہے. قائد اعظم انڈرسٹوڈ کہ اگر ڈیموکریسی میں آپ مائنورٹیز کو ان کے حقوق نہیں دیں گے, محفوظ نہیں رکھیں گے, then it will lead to genocide. قائد اعظم نے بار بار کہا تھا کہ today it is British Raj and it will be followed by Ram Raj. اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کل unfortunately یہ ہو رہا ہے in many parts of India, بدقسمتی سے, because India started very well with Gandhi and Nehru, who had a vision of a secular India. وہاں mobs گھیر میں لیتے ہیں, مسلمان ہو یا عیسائی ہو, اور اس کو مار مار کے کہتے ہیں کہ تم کہو جائے شری رام, اور اگر وہ نہیں کہتا ہے تو اس کو لٹرلی قتل کر دیتے ہیں, اور وہ ویڈیو کرتے ہیں. all this is video, this is available on video, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. افسوس یہ مجھے ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, وہ تو 200 ملین ہے, لیکن یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں عیسائیوں کے ساتھ اب یہ ظلم شروع ہو گیا ہے, اور گرجوں میں حملے ہو رہے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اسٹیچوز توڑے جا رہے ہیں, ننس کی بے عزتی ہو رہی ہے. میرے لیے because I was taught by the priests in Pakistan at Burnhall School, پھر FC کالج میں لاہور میں, تو میرے لیے the priests are like teachers, they're like in the place of a father. وہ کہتے تھے in locus standi, is like the father. And میرے لیے to hear that they are being dishonored in this way, killed, humiliated, بہت افسوس کی بات ہے. تو اس کا جواب صرف ایک ہے, and that is to revert to the vision of the founding fathers. پاکستان کے لیے founding fathers ہیں قائد اعظم, اور ان کا vision clearly ہے, وہ ان کی speeches میں, ان کی constituent assembly میں, ان کے addresses میں. اور انڈیا میں یہ اس کا جواب ہے in the vision of Mahatma Gandhi and the founding fathers of India. And بدقسمتی سے دونوں ملک are going in a direction where founding fathers کو, it seems, I hope that I'm incorrect, I'm not correct in my assessment, but it seems کہ founding fathers کو نے برطرف کر دیا, ایک طرف کر دیا, and they're focusing on other values. وہ نسل پرستی کو پوج رہے ہیں, وہ ethnicity کو آگے بڑھا رہے ہیں, religion کو آگے بڑھا رہے ہیں, at the cost of doing zulm on the minorities. So these are big issues آپ نے raise کیے, these are very big issues, اور میری نظر میں بحیثیت ایک scholar, these will be the issues of the 21st century. I think messages جو آپ کا ہے Christians, mashallah, all of you are Christians, یہ message جو Jesus Christ کا, I think it is very, very important for the 21st century. اگر یہ message بار بار آگے لائیں, سامنے لائیں آپ, when Jesus Christ says, this I have brought you the commandment to love one another. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انڈیا میں, پاکستان میں, through out Middle East میں, in other places of the world, کدھر ہے یہ love? We want this love. تو یہ میسیج بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور میری اپیل ہے کرسچن سے, I know they're going through a bad time in Muslim countries, not to lose sight of this very important message, because Muslims also believe in this. As you know, Muslims have the highest love and respect for the position and the person of Jesus Christ in the Quran Sharif. He has more references of respect than even the Holy Prophet of Islam, peace be upon him. Or there's a whole chapter dedicated to Mary, his mother. So unki bahut hi high status hai aur high izzat hai. Nothing is higher. So we need to also, we have to share this, ki this figure is a very, very important figure for humanity, not just Christians, but non-Christians as well, going into the future. Thank you so much. But here, I think we should talk about some historical background also. ہم شروع سے دیکھتے ہیں کہ جو انڈیا میں یعنی ساؤتھ ایشیا میں the Muslims and the Hindus, they were living together for centuries and centuries and centuries. And وہاں پہ یہ بھی تھا کہ اس سے پہلے اتنی زیادہ ایک ڈسکرمنیشن یا اتنا زیادہ ایک اسٹرفنس یا ایسا رویہ نہیں تھا. But with the passage of time, it developed. اس میں دیکھیں اس کی کیا ریزن تھے کہ وہ لوگ ڈیولپمنٹ کیسے, یہ رویہ کیسے چینج ہو گیا؟ three factors ہیں اس میں. ایک ہے پولیٹیکل ول. اگر پولیٹیشینز ایک شپ آف اسٹیٹ کو ایک طرف اس کو ایک ڈائریکشن کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ قوم بھی ساتھ ساتھ چلے گی. نمبر 1 پولیٹیشینز. نمبر 2 میڈیا. میڈیا اگر بار بار ٹیلی ویژن پر, فلموں میں, ڈاکیومنٹریز میں ایک ہی میسج دے گی,
it will make things worse. اور تیسرا violence. اب یہ تینوں چیزیں connected ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے first few years India was an exemplary country. People used to give the example of India as a very tolerant, secular, inclusive society. ان کے کیا کیا مثال تھے. They had several Muslim heads of state, presidents of India. Stars تھے, actors تھے, civil servants تھے, scholars تھے. اب آپ دیکھیں گے کہ Muslims are so much under pressure کہ even their most famous Indian Muslims openly اب کہہ رہے ہیں. وہ نصیر الدین شاہ was on in that interview with Karan Thapar, شیخ عبداللہ کے بیٹے جو چیف منسٹر تھے کشمیر میں, Abdullah, he spoke on Karan Thapar. وہ تو رونے لگے on television. He was crying. He said کہ ہم لوگوں کا یہ حال ہو گیا, ہم قتل عام ہو رہا ہے, بے عزتیاں ہو رہی ہیں, مارے جا رہے ہیں, we have no future. And then he said something which was amazing to me as a scholar of history. He said Jinnah was right. اور یہ وہی آدمی ہے whose father Sheikh Abdullah opposed قائد اعظم, opposed Pakistan. So you're seeing how history is changing. اور یہ جو سوال آپ نے پوچھا, what happened? You're absolutely right. ایک وہ زمانہ تھا when Hindu, Muslim, Christian, Sikh, it was one composite culture. اور قائد اعظم made Pakistan precisely due to this. He said we must have security for the minorities, not just Muslim minorities. He emphasized minorities because پہلی speech ان کی جو ہے Constituent Assembly میں, جو بھی مجھ سے اختلاف کرے گا in my statement, he must hear قائد اعظم's speeches in the Constituent Assembly. پہلی دو speeches. پہلی speech میں جب وہ کہتے ہیں you're free to go to your church if you're a Christian, free to go to your temple if you're a Hindu, free to go to your mosque if you're a Muslim. اس کا مطلب یہ ہے we are all citizens of the same state. یہ قائد اعظم نے کہا. And I think we have to honor that because یہ جو حالات ہیں وقتاً فوقتاً minorities کو مارتے ہیں in Pakistan. اور اب تو now it's not only just non-Muslims, اب تو you see that Muslim sects, people belonging to other sects also the target. یہ جو TTP type movements ہیں وہ تو مین اسٹریم سنیوں کو بھی مارتے ہیں. وہ دیکھیں آپ پبلک اسکول پشاور میں کتنا ظلم ہوا تھا, بچوں کو مارا تھا. سو یہ جو میڈنس میں تو کہوں یہ جنوں ہے, پاگل پنا ہے, یہ جب ڈسینڈ ہوتا ہے سوسائٹی پر, no one is safe. اس لیے we have to go back to the basic principles. Basic principles are safety and security for every citizen with equal rights. So we have to in Pakistan learn to honor the Christians for their commitment, for their contribution to Pakistan and for being the most patriotic Pakistan. Pakistanis آپ دیکھیں ان کی سروسز ایئر فورس میں, ان کی سروسز تعلیم میں, ایجوکیشن میں, جوڈیشری میں unmatched services ہے. And I would salute them. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح گاندھی صاحب اس کو سیکولر اسٹیٹ چاہ رہے تھے, اسی طرح ملتا جلتا کچھ قائد اعظم بھی یہ اسٹیٹ چاہتے تھے. خالصتاً جو اسلامک ممالک ان کا چل نہیں رہا, گو کہ دو قومی نظریات سامنے آئے اس کے لیے ایک ملکی سیپریٹ ملک کے لیے. لیکن یہ کثیر العقیدہ ایک جمہوریت اختیار کر گیا, انڈیا بھی اور پاکستان بھی. بلکہ جو انڈیا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کرسچنز کو کہ یہ فارن ریلیجس ہے, حالانکہ تاریخی ایک پس منظر ہے کہ سینٹ تھوما جو ہے وہاں آئے, اور اسٹیٹ کیرلا اور گوا اور بہت ساری اسٹیٹ ہیں جو خالصتاً جو کرسچن ہے. یہ کیسے آیا اور یہ کنٹرول کیسے ہوگا, سٹاپ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا, کیونکہ ہمیں اس طرف بھی آنا کہ کیسے ختم کیسے ہوگا. یس سیمسن صاحب, یہ بالکل ہی امپورٹنٹ بحث ہے, اور یہ اس یہ ختم ایسے ہوگا جب آپ یہی بحث جو ہم کر رہے ہیں, ڈسکشن جو ہم کر رہے ہیں, یہ پبلکلی یہ ڈسکشن ہو, اور انڈینز اینڈ پاکستان یہ جو پوائنٹس جو آپ سامنے پیش کریں, دے پک دیم اپ بیکاز a lot of people don't know these things. میں تو حیران ہوتا ہوں جب میں انڈین سے بات کرتا ہوں, پاکستانی سے also, they don't know as much about قائد اعظم or Mahatma Gandhi as they should. And when they hear these facts, historical facts, تو they will feel کہ yes, ہم غلط راستے پہ نکل گئے اور اس میں ہمارا بھلا نہیں ہے, اس میں ہمارا نقصان ہے. I think it's very important کہ جو پہلا پوائنٹ ہے to educate people, تعلیم کے تھرو, knowledge کے تھرو, we should emphasize that. اور اس لیے جو schools کا میں نے ذکر کیا, میرا جو school تھا برن ہال یا ایف سی کالج, these have played a very important role. تو میں تو کہتا ہوں we should continue very strongly promoting knowledge and learning through these institutions and through the media. Now we have the privilege of using the media.
اور یہ دونوں طرف ہونا چاہیے ان انڈیا اینڈ پاکستان. Because انڈیا میں یہ جو ڈیولپمنٹس میں دیکھ رہا ہوں ریسنٹ ڈیولپمنٹس they have really frightened me because وہاں تو اینی ون اب تو اوپنلی وہ کہتے ہیں اینی ون جو looks مسلم یا کرسچن اس کو پکڑ کے دیکھیں اسٹیب ہم یا چھرا بھونک دیتے ہیں یا اس کو لنچ کرتے ہیں یا اسٹک سے مار مار کے فنش ہم آف. تو دیز تھنگس cannot be good for or healthy for any society. اور یہ آپ کی ہسٹری سامنے اگر آپ ہسٹری یورپ کی پڑھیں 1930s یورپ 1940s یورپ بالکل یہ پیٹرنز وہاں تھے. So these have to be stopped before it is too late. تو یہ جو سچویشن پہنچ رہی ہے میں سمجھتا ہوں بڑی تیزی سے is reaching a stage of no return. So we are at the brink now. This is a discussion I think is very serious and we have to take it seriously and share it. یہ اب ٹائم گزر گیا ہے شرمانے کا اور اس کو ڈھکانے کا چھپانے کا. You have to discuss it openly and say that this is a crisis, it must stop because no one's life should be taken in the way it's taken. دیکھیں پاکستان میں کیا ہوا تھا, وہ سری لنکن کو کس طریقے سے مارا گیا, اس کے بدن کو اس کی باڈی کو جلایا. اس کے بعد I was shocked. Barbarism تھی words, nothing to do with Islam, nothing to do with Pakistani culture. پشاور میں جو ہوا تھا وہ بچوں کے ساتھ, again these are shocking incidents. This must not be allowed. ہمیں اگر یہ کہنا ہے کہ ہم مسلم ملک ہیں اور پاکستانی ہیں, ہمیں فخر ہے اور قائد اعظم کے ویلیوز ہیں, then we must try to live up to them, not just speak and say ہم اتنے گریٹ ہیں, we are so much better, ہم انڈیا سے بہتر ہیں, افغانستان سے بہتر ہیں. We must show this through our behavior. Thank you so much. Like you were saying that we have to stop this discrimination behavior should be stopped. But who is going to take the first step? Who is going to stop it? Either is the government or the community or the church leaders or the political leaders. Har government duniya mein works in a certain context. It is never isolated. ہم جو assume کرتے ہیں نا پاکستان میں ہماری mentality ہے, I've been in government, پاکستان کی mentality ہے کہ ہر چیز ہم آ کے وہ ڈپٹی کمشنر, I call it the deputy commissioner syndrome, کہ ہر پرابلم آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ڈپٹی کمشنر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہ جی ہم آپ بڑے تابع دار ہیں, ہماری آپ مدد کریں. We have to stop thinking like that. آپ کو یہ پرابلم اس سوشل کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھنا ہے کہ اگر ایک مسئلہ ہے, you have to public and عوام, آپ میڈیا میں ہیں, آپ انٹلیکچوئلز ہیں, آپ اسکالرز ہیں, آپ کو کھڑے ہو کے کہنا ہے enough is enough, we will not accept this. This must change. یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ کون سا اسلام ہے, یہ کون سا پاکستان ہے, کس کا پاکستان ہے, قائد اعظم کا پاکستان. Unless you start this process, Pakistanis are not going to think about it. And I'll tell you, many Pakistanis are worried and they are not happy with the direction of the way it's going. So یہ جو ہے, it's not a new thing, یہ جو ہماری discussion ہے, it's not only we are discussing it. A lot of people are discussing it because کس کو in any way would have any satisfaction seeing کہ یہ جو سری لنکن کے ساتھ ہوا تھا. No one would be pleased with that. Similarly, یہ جو انڈیا میں ہو رہا ہے, so many Indians جو اچھے thinking Indians ہیں, liberal Indians ہیں, intellectual Indians ہیں, well-meaning Indians ہیں, millions of them are like that. وہ پریشان ہے کہ یہ بات کہاں جا کے آگے رکے گی. So we have to constantly stand up and challenge this. جب آپ کریں گی تو گورنمنٹ, جو آپ نے کہا گورنمنٹ بدلے گی. Government will change its attitude. Government will say, we can no longer get away with this. And you'll see they begin to change. اور جب تک آپ ان کو نہیں آگاہ کریں گے کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, they will continue. میں تو بیوروکریسی میں رہ چکا ہوں, مس ڈینیل, مجھے پتا ہے کہ بیوروکریسی جو ہے, it doesn't want change. وہ تو کہتے ہیں دروازہ بند کرو, چائے لاؤ, پیتے رہو, بسکٹ اپنے کھا کے اس میں کھا کے, اور کہیں جی صاحب میٹنگ میں. You have to change that attitude. This cannot carry on. یہ جو ہو رہا ہے, we cannot carry on like this as a civilized society, because آپ دنیا میں دیکھیں کیا حالات ہیں. ایک طرف وہ پینڈیمک چل رہا ہے, دوسری طرف اومیکرون آیا ہوا ہے, ادھر کلائمیٹ چینج کا کرائسس, اور بیچ میں آپ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں کہ تم عیسائی ہو, تم ہندو ہو, تم مسلمان ہو. کہاں کی لاجک ہے, کہاں کی ریشنلٹی ہے؟ I think it's craziness. So do you think that some legislation is also needed? Yes, legislation is needed, and there should be strictest legislation. Any incitement to religious violence should be strictly met. There should be law. There should be قانون on this. You cannot have this کہ آپ گالیاں دے رہے ہیں religion پہ. اب دیکھیں, میں نے تو ایسی باتیں سنی, I cannot believe it. ابھی وہ ہردوار میں جو conference ہوئی ہے, where priests were standing up and saying کہ ہم 2024 میں 2 سال کے بعد ایک مسلمان اور ایک عیسائی اس ملک میں ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ اب open incitement to violence ہے.
اس سے زیادہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انگلینڈ، آپ انگلینڈ میں بیٹھے ہیں سیمسن صاحب، اگر کوئی کھڑے ہو کے یہ کہے کہ اس ملک سے ہم ہر فارنر مٹا دیتے ہیں، ہر فارنر مٹا دیں گے اگلے سال تک، ایک دم وہ پولیس will take action because they will say this is an incitement to violence. اس کا جو ابھی اسپیچز ہوئی ہیں I don't believe any action was taken. So government must be aware کہ if they carry on like this, تو government کا structure it will be shaken by the crisis that will be created, law and order crisis. This is an incitement to violence which leads to a breakdown in law and order, and that I think is the most serious threat to any government at all. جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو اوورسیز کا بڑا ایک کردار اہم ہوتا ہے اور ہے، اب جا کے کہا جا رہا ہے کہ ووٹ کاسٹ کا حق بھی دیا جائے، تو اوورسیز کیا اس میں کردار ادا نہیں کر سکتا کہ چونکہ ہم رہتے ہیں یہاں پہ انگلینڈ میں رہتے ہیں یا کہیں یہاں کچھ اور دیکھتے ہیں، لیکن پاکستان میں ہم جب دیکھتے ہیں یا انڈیا میں دیکھ لیں یا وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے جو رائٹس یا پروٹیکشن کے لیے کوئی لا بننے نہیں دے رہا، جس طرح جبری تبدیلی مذہب تھا اس کے لیے جو ہے لا کا آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا تھا، تو کیا ہم کردار کوئی ایسا ادا نہیں کر سکتے جو ہم وہ اسکالرز ہیں یا مختلف ہائی پروفائل اوورسیز میں ہیں؟ جی I think سیمسن صاحب یہ بڑا انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے اوورسیز پاکستانیز کا. اب دیکھیں آپ کے ہمارے جو بھائی ہیں ڈاکٹر جیمز شیرا، ان کا کتنا اہم کردار، اور یہ نہیں ہے کہ ریسنٹلی میں تو ان کو دیکھ رہا ہوں the biggest champion of Pakistan for human rights. یہ میں نے دیکھا ہے it is not only for Christians, عیسائیوں کے لیے، سکھوں کے لیے، for everyone he has been a champion. He is the voice of overseas Pakistani. So ان کو کیوں نہیں government of Pakistan they should appoint him as overseas minister or roving ambassador so that پاکستان کی نمائندگی کوئی باہر کر سکے and he acts as a bridge. So یہاں کے جو ہمارے problems ہیں we share with him and he can then speak to the government اور government ان کی آواز سنے گی. Right now he's a private individual, private citizen, لیکن اگر ان کو کوئی سرکاری عہدہ ملتا ہے and they listen to him تو ہمارا اس میں فائدہ ہے. So I agree with you, we should have a much bigger voice in Pakistan because آپ کے یہاں جو پاکستانی سے I know کہ ان کو زیادہ درد ہوتا ہے اپنے ملک سے. لوگ سمجھتے ہیں باہر جا کے بھول جاتے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے آپ عیسائی ہیں، کوئی مسلمان ہے، لیکن آپ میں وہی درد ہے جو ہر پاکستانی میں ہے. مجھے پتا ہے کتنا پیار ہے، کتنا عشق ہے آپ کو اپنے ملک سے. تو they must be heard back in Pakistan. یہ تو بہت اچھی تجویز ہے and I hope you will send this Samson صاحب to the Pakistan government. جی ایسٹر صاحب، شیرا صاحب ہیں جو کافی لیٹرز ہر ایکشن ہونے والے کے خلاف ایک آواز بھی اٹھاتے ہیں. جاتے جاتے آپ سے ایک چھوٹا سا ضرور یہ چاہوں گا کہ ہماری کیا ریکمنڈیشن کیا ہونی چاہیے، ایک بینگ جو انڈین بھی ہیں یہاں پہ اوورسیز میں، ہم پاکستانی بھی ہیں، ہماری کیا ریکمنڈیشن ہونی چاہیے جو اپنی گورنمنٹ کو تجویز دیں، پاکستانی گورنمنٹ کو جاتے جاتے، اور پیغام بھی دیجیے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو I think most important message ہماری جو کمیونٹی ہے ابراڈ، جس میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، پاکستانیز، موسٹ امپورٹنٹ میسج ہے کہ ہمارے لیے موسٹ امپورٹنٹ رول ماڈل اور آئیڈیل آف پاکستان گوز بیک ٹو قائد اعظم. ان کا ویژن اگر آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تعلیم پر، ایجوکیشن پر، ہیلتھ ریفارمز پر، ریموول آف کرپشن، ریموول آف نیپوٹزم، basing political action on merit, basing it on law, women's rights, minorities' rights, اس سے بہتر آپ کو constitution کہاں ملے گا. So I think that is the biggest lesson we can share with Pakistan and the government, to remind them کہ آپ اسی standard کی طرف آپ کوشش کریں تو you will be fine. اس کے آپ دوسری طرف نکل جائیں تو آپ کا بھی نقصان ہوگا، ہمارا بھی نقصان ہوگا. بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت دیا. Thank you so much. It was I told you in the beginning also that it was the most privileged moment for me that I have been sitting in front of you, such a great personality, and really thank you so much for joining us and giving us your precious time. Thank you so much, big honor for me. ایڈوکیٹ تبسم یوسف صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں جو ہماری لیگل ایڈوائزر ہیں، ہم بات کرتے ہیں ان سے. ایڈوکیٹ تبسم صاحبہ، آپ نے گفتگو ابھی ہماری سنی
اور آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ ڈاکٹر اکبر صاحب کی جو ہے وہ ڈسکشن سن رہی تھی، جو انہوں نے جو لاسٹ پوائنٹ میں نے ابھی جسٹ 5 to 10 منٹس پہلے ہی ٹیون ان کیا ہے، کیونکہ میں آپ کو لائیو دیکھ رہی تھی فیس بک پہ، تو میں نے کہا تھا اٹس ریئلی نائس ڈسکشن. تو اس میں سننا بھی ضروری ہے کہ ہمیں بہت سارے پوائنٹ آف ویو جو آپ لوگوں کی ڈسکشن تھی کہ اوورسیز پاکستانی جو درد رکھتے ہیں وہ آبویسلی ہے کہ وہ جو کنسرن اپنے ملک اور مٹی کے لیے رکھتے ہیں اور اپنے لوگوں کے لیے رکھتے ہیں وہ بالکل پرفیکٹ بات ہے، لیکن ہمیں جو ہے وہ گراس روٹ پہ جا کے کام کرنا پڑے گا. جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو پاکستان قائد اعظم کا اگر وہ ہمیں مل جاتا ہے، کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشن جو کانسٹیٹیوشن ایچ اینڈ ایوری ایگزیکٹو پہ بھی ہر پلیٹ فارم پہ اگر ہم جا کے دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر اور وہ اچھا پاکستان ہوگا. اگر جو ایگزیکٹ ڈیفینیشن کہیں نا کہ ہمیں نیا پاکستان جو چاہیے، ہمیں ایکچولی وہی پاکستان چاہیے جو قائد اعظم کا تھا. بے شک وہ پرانا ویژن ہی ہے، لیکن اس کو اگر نیا ہم کر سکتے ہیں وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اگر ہم وہ جو امپلیمنٹیشن ہو لا کے اندر، چاہے وہ چائلڈ لیبر ہے، چاہے وہ چائلڈ سیکشل ابیوز ہے، چاہے چائلڈ میرجز ہیں، چاہے مائنورٹی رائٹس ہیں، چاہے وہ انڈیا میں سلب کیے جاتے ہیں یا کہیں پہ بھی سلب کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کو کوئی بھی ہم لوگ جو ہے وہ اس کا اپریشیٹ نہیں کرتے، کیونکہ انسانی قوانین کی جو ہے وہ پامالی کسی پلیٹ فارم پہ بھی اگر ہوتی ہے تو وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. تو سب سے زیادہ ضروری چیز یہی ہے، کیونکہ تھینک یو سو مچ سمسن بھائی، کیونکہ آپ لوگ نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک جو ہے وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ میں جیسے آپ کو فیس بک پہ دیکھا تو میں نے بولا یہ تو اتنے اچھے اسپیکرز ہیں، ان دونوں کو سننا چاہیے. تو میں نے جسٹ ابھی ٹیون ان کیا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے تو میں جسٹ آفس سے آئی تھی، تو بچوں کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے بولا کہ میں سنتی ہوں. تو ریئلی نائس پلیٹ فارم آپ کا، بہت اچھے اسپیکر آپ کی ٹیم، ایسٹرز آل آر گریٹ، اور آپ کا پلیٹ فارم زبردست ہے. تو یہی چیزیں میں بھی یہ کہوں گی کہ اگر ہمیں وہ جی تبسم صاحبہ آپ کا شکریہ. شیرا صاحب. سب سے پہلے سمسن صاحب، میں آپ کے سننے والوں کو سب کو نیا سال مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ میرے لیے بڑا پریویلیج ہے کہ آج ہمارے ساتھ نامور پروفیسر اکبر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ یہ جو انسائکلوپیڈیا ہے قائد اعظم کے اوپر اور پاکستان اور ہندوستان کی موومنٹ کے اوپر جتنا نالج، جتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور انسانیت کے حوالے سے کہ پیس، ہارمنی، ٹرانکویلٹی اور لوگوں کے لیے درد، اور صحیح معنوں میں ایک ایسے زندہ انسان ہے جو انسانیت کی قدر کرتے ہیں. اگر ہندو کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو یو ول سی ہم اسپیکنگ فار ہم. اگر کسی کے ساتھ پیلسٹائن میں ہوتی ہے تو ہی از دیئر. پاکستان میں کرسچنوں کے ساتھ ہوتی ہے تو لاسٹ ایئر آئی ریمبر جب کوئٹہ کا چرچ کا واقعہ ہوا تو انہوں نے بڑا فرنٹ لائن نیوز تھی، اسٹاپ کلنگ کرسچنز ان پاکستان. تو یہ نظر انسان ہے، اور میرے لیے باعث فخر ہے کہ میں پچھلے 20-25 سال سے وی آر ورکنگ ٹوگیدر. رہا قصہ پاکستان کا کہ قائد نے جو پاکستان بنایا تھا وہ بنایا تھا سب کے لیے. ان کو پتا تھا کہ ہندو جو ہے وہ اکثریت میں ہے، اور جس طریقے سے وہ اتصال کر رہے ہیں قومی طور پہ، مذہبی طور پہ اور معاشی طور پہ دوسری اقلیتی طبقے کا، یہ اور بڑھ جائے گا اور یہاں جینا محال ہو جائے گا، رہنا سنت درکنار. تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ ایسی مملکت بنائیں جس میں ہر ایک کو آزادی ہو، اس کو مذہبی طور پہ، معاشی طور پہ رہنے سہنے کا اور ملنے جلنے کا کوئی اس کی زندگی میں دخل نہ دے. First and foremost, they are Pakistani than anything else. Religion has nothing to do with the business of state. It is individual and individual fair. It should be rest with the individual. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی قائد ہے کہ اس وقت ہندوستان میں جب قائد کی آواز نکلی تو جو مسیحی برادری تھی انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ ہمارا لیڈر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں گیا انہوں نے ایشورنس دی کہ پاکستان میں آپ کو وہ مسئلے نہیں ہوں گے جو مسئلے ہم نے ہندوستان میں پچھلے کئی صدیوں سے دیکھ رہے ہیں. انگریزوں کے وقت بھی ہندوؤں کے وقت بھی گفتہ، اور دوسری جتنے بھی حکمران تھے پہلے، اور مغلوں کے وقت بھی صحیح معنی میں اقلیت کا احتساب بھی ہوا، اقلیت کو کے ساتھ ظلم ہوا.
تو انہوں نے کہا کہ ہماری کرسچن لیڈرشپ نے بلائنڈلی ٹرسٹڈ کہا، انہوں نے کہا کہ وی ول ووٹ اینڈ سپورٹ یو. اور آج یہ حال ہے کہ پاکستان کے قائد میں غریب طبقہ پسرا ہے اور جو امیر طبقہ ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں. ہمیں سبھی کو مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ اس پاکستان کو ریزریکٹ کرنا ہے ہم نے، جس پاکستان میں کہ سب کا پاکستان ہے. تو جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، جو کچھ انہوں نے کر دیا ان دا نیم آف ڈیموکریسی اور بگیسٹ جمہوریت اور سیکولرزم، اس اے شیم اینڈ شیم اینڈ نتھنگ ایلس بٹ شیم. نہیں وہ چھوڑ رہے کرسچن کو، نہیں وہ چھوڑ رہے مسلمانوں کو، نہیں وہ چھوڑ رہے سکھوں کو. جہاں کہیں بھی وہ لگتا ہے جو کچھ بھی ان کو ہاتھ میں آتا ہے وہ کر دیتے ہیں. لیکن یہ نئی حکومت مودی کی حکومت نے تو کمال ہی کر دیا. یہی وجہ ہے کہ جب مدر ٹریزا کے ساتھ انہوں نے فنڈنگ کا بند کرنے کا تہیا کر دیا تھا، لیکن ایک گورنر اسٹیٹ نے کہہ دیا، ہندوستان سے آوازیں اٹھ کھڑی ہوئی کہ اگر ایسا کرو گے تو جتنا فنڈ اس کا آپ بند کرو گے اتنا فنڈ ہم دیں گے. اور آج یہ ہے کہ ایکسٹرنل پریشر بھی پوری دنیا نے کنڈیم کیا کہ اس مقدسہ شخصیت کے کام کو چیلنج کر رہے ہو جس نے جا کے اپنا زندگی ساری ہندوستان کے لیے کر دی. جب پہلے اس وقت جب مدر ٹریزا گئی تھی تو وہاں پہ شور مچ گیا کہ یہ لوگوں کو عیسائی کرنے کے لیے آئی ہے. تو جاتو باسو اس وقت چیف منسٹر سے بنگال کے انہوں نے بلا لیا سب اسمبلی میں. اس نے کہا کہ جو کام وہ کر رہی ہے وہ کرو گے، جو جس بچوں کو ڈیسٹیٹیوٹ چلڈرن اور بیمار اور کمزور اور یتیم بچوں کو وہ کر رہی ہے لوگ آفٹر کرو گے، آپ لوگ کرو گے تو میں اس کو بند کر دیتا ہوں. کسی کو کوئی جرت نہیں ہوئی، کسی نے نہیں کہا کہ ہم کریں گے. لہذا یہ جو میں نے ایک سے سوال کیا کہنے لگے جی وہ کنورٹ کر رہی ہے ہندوؤں کو. میں نے کہا اگر آپ 10 سال میں 20 سال میں مجھے آپ 10 دو بتا دیں، فیملی بتا دیں کہ جو کنورٹ ہوئی ہیں بیکاز آف مدر ٹریزا، تو میں آپ کو سلوٹ کروں گا. میں نے کہا یہ بالکل کوئی مذہب پیسے کی خاطر لوگ مذہب نہیں چینج کرتے. مذہب چینج اس وقت ہوتا ہے جب روحانی طور پہ جب کسی کے ساتھ دلی آپ محبت کریں، پیار کریں، اس کو پتا ہو کہ یہ انسان جو ہے میرے سے اچھا ہے، اس کا میسج میرے سے اچھا ہے تو میں اس کو کروں. ورنہ جو ہے یہ سب آپ کے بہانے ہیں. تو میں خدا کا شکر ہے کہ انڈر ٹریمنڈس پریشر مودی سرکار نے وڈرا کر دیا. وہ جہاں تک تعلق ہے مل جل کے کرنا کام. دیکھیں اکبر اور نے اسٹرگل کیا قائدین کی فلم کو بنانے کے لیے، پیر دیکھے جو پاکستان کو صحیح میسج دینے کے لیے. آج اس کا فرق بڑا پڑا پاکستان میں بھی اب دیکھو آوازیں بلند ہو جاتی ہیں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے. قائد کا نام لیا جا رہا ہے، جگہ جگہ کوٹ کیا جا رہا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ جو خرابیاں ہیں، جو ویکنیسز ہیں اس کو دور کیا جائے گا. پاکستان میں مسیحیوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا. جیسے شیخ رشید نے کہا ہے پچھلے دنوں کہ مجھے پاکستان میں ایک عیسائی آپ کو مانگتا نظر نہیں آئے گا، اگر مانگتے ہیں تو وہ مسلمان ہوں گے. پاکستان میں جو بھی ایک عیسائی کسی کے احتساب میں کوئی پکڑا نہیں گیا کہ جس کا احتساب ہو کہ ملک پاکستان کی آرم فورسز میں ہم سرو کر رہے ہیں، پاکستان کے مختلف اداروں میں. تو ہمیں ابھی بھی امپروومنٹ کی ضرورت ہے، لیکن امپروومنٹ کافی ہوئی بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حالت یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے ہم وہ پاکستان کا ڈیفینڈ کریں گے، دفاع کریں گے جس پاکستان کے لیے جانیں دی قربانیاں دی اور جس کے لیے ہم سب نے مل جل کے اس کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے. وہی ایک پاکستان ہوگا اور آئیڈیل اسٹیٹ ہوگا دنیا میں. جی بالکل، تھینک یو سو مچ. بالکل بہت ہی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں اینڈ آئی ہوپ آر ویورز آر آلسو گیٹنگ گڈ نالج اور اویئرنیس ان کی بڑھ رہی ہے پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے اور قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے، جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اور بڑا خوبصورت ایک شخصیت بھی ہیں اور ہمارے لیے ایک قابل عمل ایک راستہ بھی ہیں. تو یہاں پہ ایک اور جو بھی سوال میں جیمز شیرا صاحب سے کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں اس کا برصغیر پاک و ہند کا، تو مسلمس کے ساتھ تو شروع سے ہی کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا ہندوؤں کی طرف سے ڈسکرمنیشن ہوتا رہا ہے.
لیکن کرسچنس کے خلاف جو زیادہ جو بڑھا ہے یہ 2018 کے بعد کچھ زیادہ بڑھ گیا ہے، جو کہ موسٹلی کرسچنز کے خلاف ہے، ان کی کمیونٹی کے خلاف، ان کے چرچز کو جو ہے وہ مسمار کیا گیا، ان کے خلاف بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ 2018 کے بعد سے کرسچنز کے خلاف اتنا زیادہ کیوں ہو گیا، یہ ماحول اتنا زیادہ ان کے لیے کیوں ماحول جو تنگ ہو گیا ان کے لیے، انڈیا میں اسپیشلی جو کرسچن مائنورٹیز ہیں؟ کہاں؟ انڈیا میں؟ جی انڈیا میں، اور 2020 میں جی انڈیا پاکستان میں 2018 اس سے پہلے مسلم اور اس کی وجہ یہ ہے نہیں، انڈیا میں 2018 کے بعد یہ کچھ دیکھیں جو مودی سرکار جو ہے جس وقت کی انہوں نے کیا، ان کا مشن یہ تھا، یہ جو آئی وہ اسی، اگر آپ ہٹلر کو دیکھیں، ہٹلر واز ویری پاپولر، اس کو اتنے ووٹ ملے تھے کسی کو نہیں ملے پہلے. جو اس نے کیا کیا، اس پاپولر سپورٹ کو مس یوز کر کے پہلے اس نے جپسیوں کے ساتھ جب جو ٹریولر تھے ان کے ظلم کرنا شروع کیا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے کچھ نہیں کہے گا، ہماری باری نہیں آئے گی. پھر جب وہ سیدھا جیوں کے ہو گیا، جیوں کو کرنا شروع کر دیا، تو پھر انہوں نے سوچا کہ سبھی کے لیے خطرناک ہے، تو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. بات یہ ہے کہ جب آپ مذہب کا نام لے کے کسی کو سینسیشنلائز کر کے جذباتی طور پہ کھڑے کرتے ہیں، تو اسٹیٹ میں سب سے بڑا کرائم وہ کمٹ کرتا ہے. تو لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ مذہبی فریضہ ادا کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈیا میں ڈیموکریسی کو سیریس سیٹ بیک ہوئی جب یہ حکومت آ گئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ 18 کے بعد عیسائی جو ہے یا مسیح جو ہیں وہ وہاں پہ وہ انڈیا کے یا پاکستان کے خلاف ہیں. کوئی بھی جہاں بھی ہیں وہ اقلیتیں اپنا فرض ادا کر رہی ہیں اور بڑے امن و امان سے رہ رہی ہیں. لیکن کوشچن یہ ہے کہ ان کو جو گریٹر انڈیا بنانا چاہتے ہیں ہندوستان کو، تاکہ وہ جو پرانے خواب کو دیکھتی ہیں وہ اس کو یہ انہوں نے ہندو سرکار نے یہ مودی گجرات میں جس نے کتنا ظلم کیا، پھر یہ ہو گیا باچی مسجد جو بابری مسجد کو ہوا مسمات، اس میں کیا یہ ساری چیزیں جو سامنے آئیں تو دیکھیں کہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ساؤتھ میں کرسچنوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ سسٹمیٹک یہ ہندو فلسفی ہے اور اس کو پرسو کر رہے ہیں تو میک شور جو مشنری نے کام انڈیا میں بھی کیا، پاکستان میں بھی کیا، اس میں کنورشن کا کوئی نہیں ہے. پاکستان میں 4 کالجز دیے مشنری میجر، 4 پنجاب میں ایک فرنٹیئر میں، ایڈورڈ کالج، گارڈن کالج، مرے کالج اینڈ ایف سی کالج، اور کراچی میں سینٹ پیٹرک. بات یہ سارے جو they have produced eminent people who have served the nation with total vigor and devotion. انہوں میں سے ایک یہاں پہ آپ کے ساتھ تشریف فرمایا، اکبر احمد. اور یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ملک کو سرو بھی کیا اور کر رہے ہیں، اور کوئی ان کی زندگیوں میں یہ نہیں ہوا کہ وہ عیسائی بن گئے، بلکہ وہ اچھے مسلمان بن گئے اور اپنے کردار کو کرنے. یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں بھی اکبر جاتے ہیں پہلے کہتے ہیں کہ میں فلاں مشنری اسکولوں سے پڑھا ہوں. We acknowledge openly that his life has been lifted and supported and built upon the knowledge and understanding which he required have been empowered by the missionaries and missionary schools. So ایسے چیزیں ہیں. یہ ایک جنون ہے، مذہبی جنون چلا ہوا ہے ہندوستان میں، جو کہ لوگ سنو ریئلائز کرنا شروع کر دی ہے. They will not tolerate it. If they carry on doing it, it will be the end of ہندوستان. جی بالکل. میں خاص طور پہ ہمارے دونوں جو نامی گرامی اور بہت ہی قابل قدر اور بڑے ہائی پروفائل مہمان ہیں، ان دونوں کو خاص طور پہ تھینک یو ادا کرنا چاہتے ہیں، ان دونوں کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے چینل کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے ٹائم نکالا. اور مجھے امید ہے کہ آج کی جو بھی گفتگو ہے یہ بہت سیر حاصل رہی ہے، اور ہمارے ناظرین نے اس میں سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے، بہت کچھ سنا ہے. اور اس کے بعد میں آپ کی اور NCN ٹیلی ویژن کی بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے اہم ٹاپک پہ اتنا
اچھا پروگرام کیا ہے اور اچھے پروگرام کو انہوں نے اس ٹاپک کو پہلے تو یہ چوز کیا اور اس کے بعد اتنے جو ہے ہمارے جو ہائی پروفائل گیسٹ ہیں ان کو انہوں نے مدعو کیا, ان کو انوائٹ کیا پروگرام کے لیے. اور یہ آپ کے لیے ایک آئی تھنک دیٹ اٹ از ون آف یور بگ اچیومنٹس سیمسن صاحب. اور اس کے علاوہ جو ہماری باقی ٹیم کے ممبر ہیں وہ بھی جو ہیں اس تعریف کے اور اس اچیومنٹ کے حقدار ہیں. تو اب یہی اینڈ میں جو کہ پروگرام ہمارا مائنورٹیز کے حوالے سے تھا, انڈین مائنورٹیز میں کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ جو ڈسکرمنیشن ہے, تو بہتر یہی ہے کہ سب سے بہترین جیسا کہ ڈاکٹر اکبر احمد نے اور ڈاکٹر جیمز شیرا نے کہا کہ بہترین حل یہی ہے کہ سب مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں. اور جو انہوں نے ایک بات کی کہ اسٹے سیف اینڈ سیفٹی اور اس کے ایک دوسرے کی سیفٹی کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کے حقوق کا, ایک دوسرے کے رائٹس کا خیال رکھیں. تو یقیناً مائنورٹی اور میجورٹی جو ہے یہ مل کے جب رہتے ہیں تو کوئی بھی ملک جو ہے وہ مکمل طور پہ ترقی کرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہمیں ان دونوں ملکوں میں ترقی کی سخت ضرورت ہے, کیونکہ اکنامیکلی بھی دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں لیک نظر آتا ہے ایک ترقی کا بھی. اور شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ شاید بہت ساری چیزوں میں ابھی بھی اپنے دلوں میں کچھ اس طرح کے خیالات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ان کو اس ترقی کرنے سے روکتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں اور سارے دونوں ملکوں میں اور اسپیشلی جو مائنورٹیز کے ساتھ جو رویہ ہے اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس کو بہتری کی طرف لے کے جا سکیں. اس میں گورنمنٹ کا بھی کیریکٹر ہے, اس میں ہماری جو کمیونٹیز ہیں ان کا بھی کیریکٹر ہے, اور ظاہر کے عوام کا بھی اور میجورٹی کا بھی. تو میں بڑی شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے خاص طور پہ مجھے یہ موقع دیا کہ میں اتنے اہم اور اتنی بڑی شخصیات کے ساتھ بیٹھ کے تو یہ پروگرام کروں, جو آپ یقین کریں میرے لیے تو بہت ہی زیادہ ایک ہائی پریویلیج ہے اور بڑا ہی ایک پریشس مومنٹ ہے کہ میں ایسے حضرات کے ساتھ بیٹھی ہوں جن کے بارے میں کبھی بندہ جو ہے وہ سوچتا ہے تو سوچتا ہے کہ آئی ڈونٹ کبھی یہ ممکن ہو سکتا ہے یا نہیں. سو اٹس جسٹ بیکاز آف یو. اور دوسری بات یہ کہ اب اوور ٹو یو ناؤ, اب آپ جو ہیں وہ پروگرام کے بارے اس کو لے کے ذرا آگے چلیں. جی ایسٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین, ہمارے ساتھ ایک اوورسیز پورے آل ورلڈ لیول کی ایک ہمارے ساتھ ٹیم ہے. ہم ان کے بھی مشکور ہوتے ہیں جو وقتاً فقتاً ہمیں مشورہ بھی دیتے ہیں, ایڈوائز بھی کرتے ہیں. اور ڈاکٹر شیرا صاحب کا ہم آج خصوصی جو ہمارے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک فخر کا باعث ہے, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اکبر احمد صاحب جو ہائی بڑے پروفائل جو یو کے جو امبیسڈر بھی رہے اور مختلف ممالک کے, ان سے رابطہ کیا اور اس طرح بڑی ان کی نیک تمنا ہمارے ساتھ شامل ہے. تو میں شکریہ ادا کرتے ہوئے ہمارے ساتھ جو لیگل ایڈوائزر ہیں, ایڈوائزر دوسرے چیف ایڈوائزر ہیں جس میں سماب, ڈاکٹر اختر انجیلی, اس طرح دوسرے بھی ناظرین کا نام بنام لے کر شکریہ. اور اسپیشل ہمارے ساتھ شکیل ڈیوڈ جو ہمارا تمام کنٹرول کو کرتے ہیں. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم ساتھی تو لیتے ہیں, ان کو اکنالج کرنا بھی بڑا ضروری ہے. اور پھر ایک دفعہ میں پروفیسر ڈاکٹر اکبر احمد صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں قیمتی وقت دیا, اور یوں ہم نے اپنا ایک خوبصورت پروگرام کیا اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. آپ سب سے اجازت چاہیں گے اور نیک تمنائیں. آپ اپنا بھی خیال رکھیے گا, گھر والوں کا, اور اسی طرح گلی محلے اور اپنی کمیونٹی اور ملک کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ اور خدا امان اور خدا نگہبان. جی شکریہ.